चिड़िया घर में ऐसा क्या है कि हर कुछ दिन के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब चिड़िया घर में होते हैं। न्यू कराची की क्या हालत है, दीगर सड़कों की क्या हालत है, बच्चे गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं। 23वां 24वां वाकया था ये जो हुआ है। हालांकि उसका मतलब नहीं पता होगा मुनाफिक का, लेकिन वो इस्तेलाहत इस्तेमाल करते हैं। 3 दिन तक वकवा जहाँ हुआ है वहाँ आए भी ना, कॉल भी रिसीव ना करे, मशीनरी भी ना भेजे, कुछ भी ना करे। सड़क उसकी असल में तो जिसमें गैरत होती है, हमीयत होती है, लोगों से मोहब्बत होती है, वो जिम्मेदार होता है। तो कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए, इस्तीफा किसको देना चाहिए, डीसी का क्या ताल्लुक ढक्कन लगाने से। 1 से लेकर 3 तक जो है तनख्वाह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमीन को जो है मिल जाती है। उसके अंदर एक ग्राउंड की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वहां से मैंने 90 डंपर कचरा निकलवाया है। मुर्तज़ा वहाब जिस वाटर बोर्ड के चेयरमैन है, सड़कें तो उसकी वजह से खराब होती हैं, उनकी लीकेजेस की वजह से, उनके उबलने वाले गटरों की वजह से जो है सड़कें बर्बाद होती हैं। उनकी नींदें खराब हो गई हैं और रात को भी चीख के मार के उठते हैं और 600 गलियां उनके जहन पे सवार होती है। ये औचे हथकंडे जो पहले कभी MQM किया करती थी, माशाल्लाह से मुर्तज़ा वहाब और उनके तमाम केले चपाटे जो हैं उन्होंने यही काम शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाजिल नकवी, आप देख रहे हैं जिसारत डिजिटल। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे जिसारत के साथ सवाल किए जाते हैं और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू होती है, मगर खुलकर। आज हम करेंगे न्यू कराची टाउन के हवाले से गुफ्तगू। उसमें हम वहाँ के पानी, सेवरेज और सड़क, टूटी फूटी सड़कें जो अनकम्प्लीट हैं, वहाँ पे बन रही हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और उसमें एक दूसरी तरफ जो दावा है कि 600 गलियों का मेगा प्रोजेक्ट, बड़ी सड़कों की तामीरात और मुख्तलिफ पार्क की तामीरात ज़ेर बहस है। उस सिलसिले में हमने आज मदऊ किया है वहाँ के टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के मोहम्मद यूसुफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यूसुफ साहब, पहला मेरा सवाल है कि मुर्तज़ा वहाब मेयर जो मेयर कराची हैं वो ये कहते हैं कि आप काम नहीं करते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपनी कारकर्दगी और अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब को तो हो गया है जमाती फोबिया, तो उनको तो हर वक्त हम पे तनकीद करनी है। मैं तो उनको कई मरतबा चैलेंज कर चुका हूँ कि उनके पास 13 टाउन है पूरे कराची के अंदर, कुछ कब्ज़ा किए हुए, कुछ कैसे कुछ वैसे। तो उनमें से कोई किसी भी टाउन से न्यू कराची का मुकाबला कर लें या जमात इस्लामी के 9 टाउनों में से किसी से भी मुकाबला कर लें, कोई हर टाउन में जमात इस्लामी के नुमाया काम है, वाज़े काम है। और इल्ज़ामात की सियासत मुर्तज़ा वहाब साहब को छोड़ना चाहिए और हमारे सवाल का जवाब दें कि इस वक्त उनका कौन सा 2.5 साल में कामयाब प्रोजेक्ट है KMC का, वो प्रोजेक्ट हमें दिखाए। तो आपका कौन सा कामयाब हो रहा है? आप कभी 2.5 साल में हमें तो कोई कामयाब मंसूबा नजर नहीं आया। देखिए, हमने इस 2.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 24 पार्कों को रेनोवेट किया है, एक वाटर पार्क बनाया है, 8000 स्ट्रीट लाइट लगाई हैं, अपने 3 स्कूलों को रेनोवेट किया है, लाखों स्क्वायर फीट जो है वो कारपेटिंग की है, पेवर ब्लॉक लगाए हैं, बेशुमार काम है। और जितने हमारे डोमेन के काम है वो भी हमने किए हैं। और अपनी डोमेन से हटके जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि वाटर एंड सेवरेज के मसाइल को हल करें। जब वो ये काम नहीं कर रहा इदारा, तो हमने 9 करोड़ रुपए अपने टाउन के फंड से लगाकर सेवरेज के मसाइल को हल किया है। और मैं ये फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 घर ऐसे हैं कि जिनको हमारे आने से पहले कई साल से लोग टैंकर डलवाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 घरों को लाइन के ज़रिए से पानी दिया है। तो ये हमारी कारकर्दगी है, हमारा काम है। और हमारे काम की वजह से हम तो मीडिया को बुलाकर मीडिया के सामने हम अपनी सालाना कारकर्दगी पेश की है। तो मुर्तज़ा वहाब साहब भी अपने 13 टाउन और KMC कारकर्दगी पेश करें। मतलब कौन सा KMC के आप ये बोल रहे हैं कि आपने पानी की लाइनें खर्च करी, उस पर तो आपको सुना है कि ऑब्जेक्शन लेटर भी मिल गया था, सेवरेज सही कराने पे, पानी की लाइन सही कराने पे, पानी मुहैया करने पे आवाम को। देखिए, ये तो अलमिया है ना। एक तरफ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का मामला ये है कि हर घर से वाटर एंड सेवरेज का टैक्स वसूल करता है माहाना बुनियाद के ऊपर, जो कि इस वक्त 47 अरब रुपए सालाना है। 47 अरब रुपए वो सालाना वसूल करता है। और कारकर्दगी ये है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि न्यू कराची टाउन के अंदर
اس 2.5 سال کے اندر 1 سے 1.5 کروڑ سے زیادہ کا کام واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے نہیں کروایا، جبکہ میں 9 کروڑ کا کام کروا چکا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آڈیٹر آتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں، وہ پیرا لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کے ڈومین میں نہیں ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، آپ نے لائنیں کیسے ڈال دی، آپ نے مین ہول کیسے بنا دیے، آپ نے ڈھکن کیسے لگا دیے، آپ نے پانی کی لائنیں کیوں بچھا دی۔ تو ہم تو اس کو فیس کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اختیار میں ہو یا نہ ہو، لیکن عوام کا مسئلہ ہے، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، اس کو ہم عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ محمد یوسف صاحب، آپ کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ کہا جاتا ہے 600 گلیوں کی مرمت یا 600 گلیاں بنا رہے ہیں آپ، تو اس میں کیا آپ بتائیں گے کس طرح کی کتنے مراحل میں آپ وہ 600 گلیاں کمپلیٹ کر دیں گے اور کتنے سالوں میں؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارے بچے جوان ہو جائیں تو وہ کمپلیٹ ہو؟ اچھا، میں تو 600 گلیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ مرتضیٰ وہاب صاحب جیسے ہی 600 گلیاں جب سے میں نے بنانے کا اعلان کیا ہے، ان کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں، اور رات کو بھی چیخ کے مار کے اٹھتے ہیں اور 600 گلیاں ان کے ذہن پہ سوار ہوتی ہے۔ اور لیکن الحمدللہ ایک عرصے دراز سے، یعنی پچھلے 6-8 مہینے سے جب سے سوئی گیس اپنا نیا سسٹم ڈال رہا تھا، تو دیکھیں چیزوں کو پلان کر کے کرنا چاہیے۔ سوئی گیس نے ہم سے پرمیشن مانگی، این او سی مانگی، ہم نے این او سی دی، انہوں نے اس روڈ کٹنگ کے پیسے ہمارے پاس جمع کرائے اور ہم نے این او سی جاری کر دی۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، لا کے مطابق ہم نے یہ کام کیا۔ جیسے ہی ہم نے کیا اور جیسے ہی ایک جزوی سوال اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسے میں نے دیے آپ کو، دیکھیے گیس والے پیسے تو میں نے دلوائے۔ وہ تو کہتے ہیں، لیکن آج تک پیپلز پارٹی نے یا مرتضیٰ وہاب نے اپنا پسینہ بھی کسی کو نہیں دیا ہوگا، تو وہ ہمیں پیسے کیا دیں گے؟ ٹاؤن کے جو اپنے فنڈ ہے جو ٹاؤن جنریٹ کرتا ہے، اس میں پراپرٹی ٹیکس ہے، اس کے اندر ٹریڈ لائسنس ہے، اس کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کا ہے، روڈ کٹنگ ہے، یہ ہمارے مستقل ہیڈ ہیں۔ ان ہیڈ کے اندر جو انکم آتی ہے وہ ٹاؤن کی انکم کہلاتی ہے۔ اور ایک اکاؤنٹ اور بھی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے گورنمنٹ گرانٹ کے نام سے۔ یہ ہر ٹاؤن نے کھولا ہے، لوکل بورڈ کے کہنے کے اوپر کھولا ہے، لیکن آج تک جو 2000 روپے دے کے یہ اکاؤنٹ کھولا تھا، اس اکاؤنٹ کے اندر ایک پائی نہیں آئی۔ ابھی تک وہ 2000 روپے رکھے ہوئے، اور پچھلے دن مجھے بینک مینیجر نے بتایا کہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ لاک کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں تو نہ کچھ آ رہا ہے نہ کچھ جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے، تو پھر اس میں سے پیسے نکلے گا بھی۔ تو یہ پیسہ جو ہے وہ ٹاؤن کا پیسہ ہے۔ اس سے ہم نے 1 اکتوبر کو یہ اعلان کیا کہ ہم نیو کراچی ٹاؤن کی 600 گلیاں کے اندر پیور بلاک لگائیں گے۔ 600 گلیوں کے پیور بلاک ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہے، میگا پروجیکٹ ہے، جو آج تک نیو کراچی ٹاؤن کے اندر اتنا بڑا کام نہیں ہوا۔ تقریباً جی کتنے لاکھ اسکوائر فٹ ہوگا؟ یہ 26.5 لاکھ اسکوائر فٹ کام ہے، جس میں 600 گلیاں انشاءاللہ پیور بلاک کی جائیں گی، اور یہ جہاں پیور بلاک لگ جائیں گے اس کے اندر جو مین ہول ہیں ان کو پراپر کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ان کو اس طرح سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح جو گلیاں پیور بلاک ہو جائیں گی اس کو روشن کریں گے۔ تو اس طرح ایک ماڈل محلے بن رہے ہیں۔ ہمارا سلوگن یہ ہے کہ خوبصورت محلے خوبصورت ٹاؤن، اور اس سلوگن کے ساتھ الحمدللہ ہم تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پروجیکٹ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب وہ ایک ٹھیکیداری نظام آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ میں چلتا ہے، میں 6 مہینے تک ہوں بس یہ لگا دو، باقی آگے دیکھی جائے گی؟ دیکھیں الحمدللہ اس وقت تک جتنی سڑکیں ہم نے بنائی ہیں، ایک سڑک ہے ہماری جو ماڈل سڑک ہم نے بنائی، لاسٹ جو ہم نے جس کا افتتاح کیا ہے وہ پاور ہاؤس، بڑا شور مچ رہا ہے آج تک، پاور ہاؤس چورنگی سے 3 نمبر سٹاپ تک کی۔ اس کا ایک ٹریک تھا کہ جو ورلڈ بینک نے ایک لائن ڈالی سیوریج کی، KWSSIP نے، اور اس کے نتیجے کے اندر کھنڈر بنا دیا۔ ہم نے اس سڑک کو تعمیر کیا، نہ صرف وہ سڑک تعمیر کی، اس کی گرین بیلٹ ٹھیک کی، اس کے جو ہے وہ سروس روڈ کے اوپر پیور بلاک لگائے، اور ایک انتہائی خوبصورت اچھی سڑک بنی، جس کو پورے کراچی کے اندر جو ہے وہ مقبولیت ملی، لوگوں نے تعریف کی، تحسین کی۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو تو یہ بھی قبول نہیں تھا۔ انہوں نے آج سے چند دن پہلے چند اپنے تھوڑا سا اس میں سوال، مرتضیٰ وہاب کو آپ خود سے ذاتی کچھ محسوس ہوتا ہے؟ کوئی آپ نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا تھا ان کو؟ اصل میں مرتضیٰ وہاب صاحب کو جہاں بھی کام ہوگا، جہاں بھی تعمیر ہوگی، جہاں بھی ترقی ہوگی، جہاں بھی لوگوں کو سہولت دی جائے گی، تو وہاں مرتضیٰ وہاب صاحب کو تکلیف ہوگی۔
تو اس تکلیف کا انہوں نے اظہار اس طرح سے کیا کہ وہاں پہ ہم نے باقاعدہ اس سڑک کے ساتھ جو ہے وہ پانی کی نکاسی کے لیے، کہ بارش کے دوران میں پانی کے لیے ایک باقاعدہ ڈرین سسٹم دیا، اس ڈرین سسٹم کے ڈھکن کو توڑ کے وہاں پہ اچھل کود کرتے رہے کہ ٹاؤن چیئرمین نے جو ہے وہ کروڑوں روپے کی سڑک بنائی جو چند دنوں کے اندر ٹوٹ گئی۔ مجھے 2:30 بجے رات کو پتہ چلا، میں نے 2:30 بجے جا کے وزٹ کیا، اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھیجا اور وہ پتہ چلا کہ ڈھکن ٹوٹا تھا۔ اس ڈھکن کو صبح ہم نے فجر کے بعد جو ہے دوبارہ لگوا دیا۔ یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو پہلے کبھی ایم کیو ایم کیا کرتی تھی کہ وہ بوریاں ڈال دیتی تھی گٹروں کے اندر، سیوریج کا نظام جام کر دیتی تھی، ماشاءاللہ سے مرتضیٰ وہاب اور ان کے تمام چیلے چپاٹے جو ہیں انہوں نے یہی کام شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے سڑک توڑی۔ اسی طرح سے اس سے پہلے ایک سڑک میں نے 5F کے اندر ماڈل سڑک بنائی، عیدگاہ روڈ کہلاتی ہے وہ۔ اس عیدگاہ روڈ کے اوپر تو عجیب تماشا تھا کہ جب سڑک بن گئی، تعمیر ہو گئی، جس دن افتتاح ہونا تھا اس سے ایک رات پہلے پانی سے ایک دھاری بنائی گئی اور اس کی جو ہے فوٹیج لی گئی، اور فوٹیج سوشل میڈیا پہ ڈال کے کہا گیا کہ سڑک کے اندر دراڑیں پڑنے شروع ہو گئیں۔ ارے بھائی، یہ جماعت اسلامی کا ٹاؤن ہے، یہ جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں، ان کے آپ ضرور بات کریں اس پہ، مطلب معیار کو، کوئی اسٹینڈرڈ کو، جیسے سڑک بنتی ہے، جیسے پیور لگا رہے ہیں، اس کا آپ کیا اسٹینڈرڈ کیسے چیک کرتے ہیں، کیسے کس سے کرواتے ہیں، کون سی کوالٹی؟ اچھا، ایک تو یہ کہ جتنی سڑکیں بن رہی ہیں اس کی ٹیسٹنگ کے بغیر ان کا جو ہے وہ بل کلیئر نہیں کیا جاتا۔ ٹیسٹنگ کے ادارے موجود ہیں، NID کے اندر بھی ہوتا ہے، مختلف اور 1-2 ادارے بھی ہیں، وہاں سے ہم باقاعدہ سڑک کو ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے معیار سے کم کی ہوتی ہے تو بل رک جاتا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ جتنی سڑکیں بنی ہیں ان سڑکوں کے اوپر کوئی جو ہے وہ اب تک شکایت جو ہے وہ نہیں آئی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب پیپلز پارٹی کے وزراء یہ بات کہتے ہیں کہ جی کراچی کے لوگوں کو الزام دیتے ہیں کہ کراچی کے لوگ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ سڑکیں توڑ دیتے ہیں۔ مطلب ان سے کوئی پوچھے کہ ہمیں کراچی والوں کو سمجھتے کیا ہیں یہ؟ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک سڑک 11A کے اندر ماڈل سڑک بنائی ربیع الاول سے کچھ دن پہلے۔ اس سڑک کے اوپر جب ہم بنا رہے تھے تو پتہ چلا وہاں سیوریج کا ایک مسئلہ آ گیا۔ ہم نے سڑک کے کام کو روکا، سیوریج کے پائپ اپنے فنڈ سے ڈلوائے، مین ہول نیا بنایا، اس کے بعد ہم نے سڑک کی تعمیر، اور اس سے بھی پہلے اس سڑک کے اوپر پانی کی 8 لیکیج تھی، وہ 8 لیکیج ٹھیک کروائیں۔ لیکن افتتاح کے ایک دن پہلے رات کو پتہ چلا کہ وہاں سے پانی کی اور لیکیج ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سڑکیں تو مرتضیٰ وہاب جس واٹر بورڈ کے چیئرمین ہیں، سڑکیں تو اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں، ان کی لیکیجز کی وجہ سے، ان کے ابلنے والے گٹروں کی وجہ سے جو ہے سڑکیں برباد ہوتی ہیں۔ اگر یہ گٹر نہ ابلے، سیوریج کا نظام بہتر ہو، پانی کی لائنیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، تو پھر سڑکوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب اپنی ناکامیوں کو، اپنی جو ہے وہ نااہلی کو ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے ٹاؤنوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا اب تک کرنے میں ناکام رہے، اور لوگ آج بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی سڑکیں ہم نے بنائی ہیں الحمدللہ معیاری ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے پیور بلاک کا 600 گلیاں بنا رہے ہیں، یہ جو 600 گلیاں ہیں نا، اس پہ ہم نے صرف اعلان نہیں کر دیا کہ ہم 600 گلیاں بنا رہے ہیں، جی بس آؤ، کانٹیکٹ دے دیا لوگوں کو، لوگوں نے ٹینڈر لے لیے اور کام شروع۔ ہم نے کمپنیاں جو ہیں وہ مخصوص کر دی، ہم نے بتایا کہ پہلے گیڑا ڈلے گا، ہم نے پہلے بتایا کہ اس کے اوپر خاکہ ڈلے گا، جہاں ٹرنچے ہیں ان کو مضبوط اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی، پورا ایک SOP بنا کر اس کے اوپر الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کی طرح کہیں بھی تھلے کے بلاک پیور بلاک لا کے جو ہے لگا دیے جائیں۔ ہم نے کمپنیاں مختص کی، ہم نے خود جا کے پلانٹ وزٹ کیے، جو پلانٹ ہمیں بہتر لگے، اچھے لگے، معیاری لگے، پیور معیاری لگے، اس کو ہم نے اجازت دی، کانٹریکٹر کو کہا کہ آپ فلاں جگہ سے یہ لے سکتے ہیں۔ پیور پہ آپ لوگ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، پیور کے حوالے سے سڑکوں پہ، جبکہ جو ڈامر کی سڑک ہوتی ہے اس پہ خرچہ کم آتا ہے، پیور کو کیوں آپ اس کے اوپر کام زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، کیا وجہ ہے؟ جی، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ جو اندرونی گلیاں ہیں وہ مشینی کارپیٹ نہیں ہو پاتی، گلیوں کی چوڑائی کم ہوتی ہے، اس لیے وہاں مشینی کارپیٹ مشکل ہوتی ہے۔ مشینی کارپیٹ لانگ لائف ہوتی ہے، ذرا اس کی لائف اچھی ہے، اور اگر جو ہے وہ ہینڈلنگ کی جائے تو اس کی لائف کم ہے۔
اس لیے اس سے پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پیور بلاک پہ چلے جائیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارا جیسا سیوریج کا نظام ہے، جیسا پانی کا نظام ہے، پانی کی لائنیں ناقص ہیں، وہ ہر کچھ دن کے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ ان کی جو ہے وہ مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پیور کا فائدہ یہ ہے کہ اتنے حصے سے پیور آپ نکالیں، اپنے زیر زمین جو کام کرنا ہے وہ کریں اور دوبارہ اس پیور کو وہاں لگا دیں۔ تو اس طرح یہ گلیوں کے اندر ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہتر ایک آپشن ہے۔ لیکن جو بڑی سڑکیں ہیں، چوڑی سڑکیں ہیں، مین روڈز ہیں، وہاں پہ بہرحال ہم کارپیٹنگ ابھی بھی کر رہے ہیں اور وہاں کی ضرورت بھی کارپیٹنگ ہی ہوتی ہے۔ مطلب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کارپیٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کے معیار کو بھی بہتر بنا رہے ہیں۔ جی۔ دوسرا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر پارکس جو بنائے ہیں آپ نے، آپ کو پتہ ہے نیو کراچی ٹاؤن میں سب سے بڑا مسئلہ منشیات، بہت اہم مسئلہ ہے۔ نوجوان بہت زیادہ منشیات استعمال کر رہے ہیں نیو کراچی، جو سروے کے مطابق ہے اس ایریاز میں منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو آپ نے کس طرح دیکھا ہے، جو نوجوان طبقہ ہے اس کو پوزیٹیو کارکردگی کی طرف لایا جائے؟ اچھا دیکھیں، اس وقت میری کوشش ہے، اور اب میں کوئی 1-2 کالجز میں جا چکا ہوں، وہاں طلبہ کے ساتھ نشستیں کی ہیں۔ ہم نے طلبہ سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر، اپنے محلوں کے اندر کیا سہولیات چاہتے ہیں۔ ان کو گراؤنڈ کس طرح کے چاہیے، ان کو کھیل کے لیے کس طرح کا انوائرمنٹ چاہیے۔ ہم نوجوانوں سے ہی مشورہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت جلد انشاءاللہ نیو کراچی ٹاؤن کے اندر ہم یوتھ سینٹر قائم کریں گے، اور جس کے اندر مختلف ایکٹیویٹی کے مواقع ہوں گے، وہاں یوتھ آئے گی۔ یوتھ کو جب آپ مثبت کام نہیں دیں گے، آپ دیکھیں ہمارے گراؤنڈوں کے حال یہ ہیں، جو پلے گراؤنڈ ہے اس کے اندر ایک گراؤنڈ کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو وہاں سے میں نے 90 ڈمپر کچرا نکلوایا ہے، یعنی تقریباً جو ہے وہ ایک ڈمپر میں 5 ٹن۔ مطلب اپنے ذاتی فنڈ سے، مقصد ٹاؤن کے فنڈ سے نکلوایا ہے؟ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو آپ کے برابر میں بالکل۔ تو یہ جو ہے 90 ڈمپر جو نکلا، تو آپ اندازہ کریں کہ گراؤنڈوں کی حالت کیا ہے۔ جب نوجوان کو ایکٹیویٹی نہیں ملے گی، جب کھیل کا میدان نہیں ملے گا، جب اسے کرکٹ، فٹ بال اور مختلف کھیلوں کے مواقع نہیں ملیں گے، تو پھر یوتھ سے ہم شکایت کیوں کریں کہ وہ پھر انہی لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے یوتھ۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم یوتھ کو جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز دیں، اور اس ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے جو ہے وہ یوتھ کو جو ہے وہ مثبت کاموں کے اندر لگایا جائے۔ اور ہم اپنے ٹاؤن کے کاموں کے اندر چاہتے ہیں کہ یوتھ کو شامل کر لیں، یوتھ ہمارے ساتھ مل کے کام کرے، اور بہت اچھا رسپانس ہے یوتھ کی طرف سے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے وقتوں میں ہم یوتھ کے لیے بڑے پروجیکٹ ٹاؤن کے اندر کریں گے۔ اسی طرح سے ایک پروجیکٹ ہم اپنے جو نمایاں کارکردگی تعلیمی میدان میں انجام دینے والے ہیں، ان کو لیپ ٹاپ دینے جا رہے ہیں، اس کی تقریب انشاءاللہ کوئی 15-20 دن میں انشاءاللہ ہوگی۔ اور اس طرح اپنے یوتھ کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مثبت کاموں کے اندر اور تعمیر کے اندر اور ترقی کے کاموں کے اندر لگایا جائے، تاکہ یہ یوتھ جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اچھا، آپ نے سارا جہاں کا تو بتا دیا، اپنے گھر کے بارے میں بتائیں گے؟ ٹاؤن کے حوالے سے آپ نے کیا پازیٹیو ایکٹیویٹیز کری ہیں ابھی تک وہاں پر؟ اچھا دیکھیں، جب ہم نے ٹاؤن کا چارج سنبھالا تو صورتحال یہ تھی کہ ملازمین ہمارے بتاتے ہیں ہمیں کہ ان کو مہینہ گزر جانے کے باوجود تنخواہ نہیں ملتی تھی، کبھی ملتی تھی تو 2 مہینے، کبھی 3 مہینے۔ ہم نے الحمدللہ آنے کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ 1 تاریخ، اور کبھی اگر پرابلم ہو تو 3 تاریخ، ان 1 سے لے کے 3 تک جو ہے تنخواہ جو ہے وہ الحمدللہ ملازمین کو جو ہے مل جاتی ہے۔ پہلا کام یہ تھا، اور الحمدللہ اس کو اس طرح سے مینٹین کیا ہے کہ او جے ٹی کی رقم اگر لیٹ بھی ہوتی ہے تو ہم نے ایسا میکینزم بنا لیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم تنخواہیں ادا کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیو انکیشمنٹ، جو ملازمین ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو لیو انکیشمنٹ ملنا ہوتا ہے، جو سب سے پہلے اور جلد مل جانا چاہیے۔ جب میں آیا تو 2015 کے بھی ملازمین ایسے تھے کہ جو 2015 میں ریٹائر ہوئے تھے، ان کو ابھی تک لیو انکیشمنٹ نہیں ملا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 10 کروڑ روپے اب تک میں لیو انکیشمنٹ دے چکا ہوں۔ جو لوگ بات کرتے ہیں نا مرتضیٰ وہاب صاحب بار بار کہ جی ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے تنخواہوں کے دیتے ہیں، ان تنخواہوں کے پیسوں سے ہم تنخواہیں بھی دیتے ہیں، لیو انکیشمنٹ بھی دیتے ہیں، اپنے جو ٹاؤن کے انتظامی اخراجات ہیں
وہ بھی الحمدللہ پورے کرتے ہیں، اور جو تعمیر اور ترقی کا کام ہے وہ بھی الحمدللہ بھرپور انداز میں چل رہا ہے. لیکن اس پورے کام کے اندر الحمدللہ ہمارے ملازمین ہم سے مطمئن ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ شہر کے اندر ایک بڑا نعرہ چلتا تھا کہ اپنا ووٹ اپنوں کے لیے، لیکن جنہوں نے اپنوں کو ووٹ دیا تھا ان اپنوں نے اپنوں ملازمین کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو جب دسمبر میں تنخواہ بڑھنی ہوتی ہے تو نہیں بڑھاتے تھے، کبھی جا کے جون میں بڑھاتے تھے، کبھی جولائی میں بڑھاتے تھے. اس طرح کے 72 جو ہے وہ ڈیوز ہیں جو ملازمین کے موجود ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آخر انہوں نے یہ ظلم کیوں کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب سے میں نے ٹاؤن کیا ذمہ داری سنبھالی ہے، میرے اوپر 1 روپے کا بھی میں نے ڈیو نہیں چڑھا. ادھر دسمبر آتا ہے، دسمبر میں جو تنخواہ بڑھنی ہے وہ فوری طور پہ بر وقت بڑھتی ہے. بجٹ کے موقع پہ جو تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے وہ اس وقت بڑھائی جاتی ہے. او جی ٹی بڑھے یا نہ بڑھے، لیکن ملازمین کا جو حق ہے وہ الحمدللہ دے رہے ہیں. اسی طرح سے کاموں کی چیز یہ ہے کہ نیو کراچی الحمدللہ پورے کراچی کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتا ہے کاموں کے اندر. گو کہ نیو کراچی وہ ٹاؤن ہے جو بہت زیادہ نظر انداز کیا جاتا رہا، پسماندہ، ٹوٹ پھوٹ، سیوریج کا نظام ہو، گلیوں کا نظام ہو. اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ دیکھیں اس وقت نیو کراچی کے اگر مسائل یا پورے کراچی کے بھی مسئلے لیے جائیں تو مسائل کیا ہیں؟ سیوریج کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، کچرے کا مسئلہ. یہ 3 مسائل ہیں. لیکن ان تینوں کو جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ اختیار دیں، تو ہم اختیار یہ مانگتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو آپ انوالو کریں نیچے ٹاؤنز میں، تاکہ ہم بہتر انداز میں کام کر سکیں. 9 کروڑ روپے میں لگا چکا ہوں. مرتضی وہاب صاحب تو کبھی ڈھکنوں کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ڈھکن نہیں لگتے، تو ڈھکن لگانا تو آج تک مرتضی وہاب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ واٹر اینڈ سیوریج کا تمام پیسہ وہ لیتے ہیں، اس کا ماہانہ بل ان کے پاس جاتا ہے. تو جب وہ دیتے ہیں تو ڈھکن لگانا ان کا کام ہے. لیکن اس کے باوجود یاد آیا بات بڑی ڈھکن کی، آخری سوال کرنا چاہوں گا اس کیونکہ پھر کلوز اپ پہ جائیں گے. آپ گلشن اقبال میں ایک حادثہ ہوا جی، مزے حادثے میں یہ ہوا کبھی وہ میئر کی طرف اشارہ ہو جاتا تھا، کبھی ٹاؤن کی طرف اشارہ ہو جاتا تھا، کبھی 112 کی طرف اشارہ. اصل میں ذمہ دار کون ہوتا ہے ان تمام حادثات کو فوری طور پر حادثے کے وقت تمام ریسورسز وہاں پہنچ جائیں؟ دیکھیں اصل میں تو جس میں غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، لوگوں سے محبت ہوتی ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اور اگر قانونی طور پہ بات کریں تو قانون یہ کہتا ہے کہ جس کی سڑک ہے، سڑک کس کی ہے؟ آپ کے ایم سی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے اور یونیورسٹی روڈ دیکھ لیجئے وہ کے ایم سی کی ہے یا ٹاؤن کی ہے، تو آپ بات صاف ہو جائے گی، وہ کے ایم سی کی سڑک ہے. نالا کس کا ہے؟ کے ایم سی کا ہے. سروس روڈ کس کی ہے؟ کے ایم سی کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ہمارے انڈر، جیسے پولیس لائن آف آرڈر، ان کے ڈی سی کا کیا کردار ہے اس میں؟ لیکن دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ سارے معاملے کو، اس پورے ایشو کو پہ اگر بات کی جائے تو اس ایشو کے اندر مرتضی وہاب نے تیسرے دن جا کر جو تعزیت کی ہے، اس تعزیت کے اندر انہوں نے کہا نا کہ میں ذمہ دار ہوں. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بیگم صاحبہ میرا پیغام لیجیے. میں آپ سے یہ شہر کی انتظامیہ نے ان کو مایوس کیا، اور آپ جو کہہ رہے ہیں تو کارروائی کس کے خلاف ہونی چاہیے؟ استعفیٰ کس کو دینا چاہیے؟ ڈی سی کا کیا تعلق ڈھکن لگانے سے؟ بی اینڈ آر کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو معطل کیا گیا ہے کے ایم سی کے، ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی جو ذمہ دار ہے، جو قبضہ میئر ہے، جو قبضہ کر کے میئر بن گیا ہے، وہ تو 3 دن تک وقوع جہاں ہوا ہے وہاں آئے بھی نہ، کال بھی ریسیو نہ کرے، مشینری بھی نہ بھیجے، کچھ بھی نہ کرے. سڑک اس کی، حالانکہ مرتضی وہاب صاحب 20 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو 106 سڑکوں کا ذمہ دار ہوں. کہتے ہیں نا وہ. آپ کے انڈر کور علاقہ کون سا ہے جس میں آپ پورا کچھ کر سکتے ہیں؟ 106 سڑکیں کراچی شہر کی جو آپ کی ہیں، جو کے ایم سی کے حدود میں آتی ہیں، باقی تو ٹاؤنز کے پاس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو کے ایم سی کی 106 سڑکیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اس کے اوپر میں اعتراض رکھتا ہوں، لیکن چلیں آپ کی بات فی الحال مان لیتے ہیں. 106 سڑکوں میں سے یونیورسٹی روڈ بھی ان کی ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مطلب یہ کوئی اتنی ٹیپیکل بات نہیں ہے، اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جو نہ سمجھ میں آتی ہو. بات یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو.
मतलब जो है वो जो अच्छी चीज़ हो मुर्तज़ा वहाब साहब उसे ओढ़ लें, उसे अपना बना लें, और जो चीज़ जो है वो ज़रा खराबी की तरफ जा रही हो, कोई कमी कोताही हो, कोई मसला हो, उसे कहीं ये टाउन का है। मतलब आप मुझे बताएं ढक्कन लगाना किसका काम है, वाटर बोर्ड का काम है या यूसी चेयरमैन का काम है? जाहिर है कि वाटर बोर्ड का काम है। जो सड़क जिसकी है उसको मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी है। हम अपने टाउन की जिम्मेदारी लेते हैं, हम कहते हैं कि हम हैं जिम्मेदार अपने टाउन के, मेरी अंदरूनी गलियां, मेरी सड़कें मेरी हैं। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब से कहता हूं कि न्यू कराची टाउन की 106 सड़कों में से सिर्फ एक सड़क है जो न्यू कराची टाउन की है, अल्लाह वाली से लेकर शफीक मोड़ तक। जरा दे दे हिसाब उसका। आपने कहा था कि 60 दिनों में अपनी 106 सड़कें ठीक कर देंगे, टाउन वाले काम नहीं करते, टाउन वाले नाहल हैं, ये हमें तो उनके पास तो बड़े इस्तेलाहात आ गई हैं, हालांकि उसका मतलब नहीं पता होगा उन्हें मुनाफिक का, लेकिन वो इस्तेलाहात इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई पहले तो आप अपना हिसाब दीजिए, आपकी ऐसे सड़कों की क्या हालत है, आपकी यूनिवर्सिटी रोड की क्या हालत है, आपके 7000 रोड न्यू कराची की क्या हालत है, दीगर सड़कों की क्या हालत है, बच्चे गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं। 23वां 24वां वाकया था ये जो हुआ है। तो ये एक सूरत हाल है, इस पे ब्लेम गेम करते रहते हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये मुर्तज़ा वहाब साहब का मामला है। दूसरा ये कि जो है वो जमाती फोबिया है। तीसरा उनका अगर कोई काम है ना, सच्ची बात है, वो ये कि चिड़ियाघर, पता नहीं चिड़ियाघर में क्या है, मैंने सोचा है कि जाके देखूंगा कि चिड़ियाघर में ऐसा क्या है कि हर कुछ दिन के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब चिड़ियाघर में होते हैं, चिड़ियाघर से निकलते हैं तो वो सफारी पार्क में होते हैं। आखिर इसमें उनका मामला है क्या? एंकर बन गया यार, रिपोर्टर बन गया। वहाँ मुर्तज़ा वहाब रिपोर्टिंग, एंकर बन गया यार, रिपोर्टर बन गया। लोग आए, फैमिलीज आए, बैठे खाना वगैरह खाएं। तो ये फॉरेस्ट कैफे के नाम से हमने एक जगह स्टार्ट की है, आइए आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसा तजस्सुस पैदा करने लगा है कि आखिर देखा जाए, यानी इस बच्चे का जो वाकया हुआ है, जब पूरा शहर जो है गम के अंदर था, तो मुर्तज़ा वहाब साहब चौथे पांचवें दिन फिर जो है वो चिड़ियाघर के अंदर थे। तो ये चिड़ियाघर के अंदर देखना है कि है क्या, जिसके लिए मुर्तज़ा वहाब साहब इतने चक्कर लगाते हैं वहाँ के। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब जज़ाकल्लाह। आपका। नाज़रीन, आपने देखा मोहम्मद यूसुफ साहब न्यू कराची टाउन के चेयरमैन, मुख्तलिफ मसाइल पर उन्होंने गुफ्तगू करी और बड़ी तफसील के साथ अपने मसाइल और उनका हल बताया। आइंदा भी हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।